औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान का सीज़न 4। आज जो दिन है ये वो दिन है कि रसूल खुदा ने तो पहले ही कह दिया कि रजब खुदावंद आलम का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। वही शाबान को ही परवरदिगार आलम से मैं सवाल करूँगा कि या अल्लाह पाक, रसूल खुदा ने शाबान को ही अपना महीना क्यों कहा? तो यकीनन सी बात है, आवाज़ कुदरत आएगी, क्यों ना होगा रसूल खुदा का महीना, क्योंकि इस महीने में आमद है उस शहज़ादे की, उस शहंशाह की आमद है कि जिस शहंशाह को हर मज़हब मानता है। हिंदू, सिख, ईसाई, वहाबी, पारसी, देवबंदी, सुन्नी, शिया सब मानते हैं। ये वो ज़ात हैं, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हमेशा मोहब्बत बांटी। इनका नाम हर वो शख्स लेता है जो रसूल खुदा से मोहब्बत करता है। चले, मोहब्बत तो रसूल खुदा से हर कोई नहीं करता, बुग़्ज़ियत तो है ही, मुनाफ़क़त तो है ही, लेकिन जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ हुसैन का नाम लिया जाता है। आज 3 शाबान है और आमद है नवासा रसूल की, पिसरे बतूल की, गाज़ी अब्बास के आका की आमद है। मैं तमाम आलम इस्लाम में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाबी, देवबंद, शिया, सुन्नी सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। K21 न्यूज़ पे ख़ुसूसी नशरियात कल जश्न इमाम हुसैन बादशाह का भी इनेकाद किया जाएगा, क्योंकि बाख़बर पाकिस्तान में हम हफ्ता इतवार पीर आपके साथ होते हैं। आज समाजी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमने आज बात करनी है समाजियात की। और अगर बात की जाए समाजियात की तो हमने कहाँ से सीखा, ये अमल कहाँ से सीखा? गरीबों को खाना खिलाना। सफाई निस्ब ईमान है और इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। ऐसा कौन करता है? ये वही कर सकता है जो पैरहा है उन हस्तियों का, जो लेके चल रहा है उनके मकसद को। कुरान पाक की तालीम हम अपने बच्चों को अब के दौर में कम कर दी, हमने दूर होते जा रहे हैं। घर में जो है कुरान पाक हमने गिलाफ में समेट के रख दिया है, लेकिन उसको खोलने का हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं है वक्त? और नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया, लेकिन हमें उलझा दिया उस अमेरिकन सिटीज़न की जो खातून यहाँ पाकिस्तान में घूमती फिर रही हैं, जिसने $1,00,000 सिंध हुकूमत से तकाज़ा किया कि मुझे दीजिए और $80,000 आप कराची की सड़कों पे लगाइए, जो बिल्डिंग खस्ता हाल हैं उन पे लगाइए। तो मैं आज अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिस शख्सियत को आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे तो आपने उनको मुलाहिज़ा किया है, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की भी आप ज़ीनत बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। आज का दिन जो कि 3 शाबान का है, मसरूफ़ियात इतनी है कि मैं गिनवा नहीं सकता, क्योंकि नवासा रसूल का जश्न हर वो शख्स कर रहा है जो रसूल खुदा से मोहब्बत करता है, जो परवरदिगार को सजदा करता है। इस सजदे को बचाने वालों का आज ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि अगर हुसैन अपना सर ना देते तो घर घर यजीद होता। नवासा रसूल ने नमाज ज़ोहरैन में सजदा करके बताया कि वो खुदा है और नबी खुदा उसके नबी हैं और मैं उनका नवासा हूँ। जो नाना ने उनको तालीमात दी, उस तालीमात को उन्होंने अपने खानवादे को देकर कलमा हक बचाया। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नाज़रीन किराम, उनकी शिक़त मेरे लिए काबिल दीद भी है, काबिल तशक्कुर भी है, क्योंकि वक्त उनके पास बहुत कम था, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए। आपकी खिदमत ऐसी हैं कि आप उनको बड़ी इज़्ज़तें देते हैं, मोहब्बत क्योंकि वो ख़ुद भी करते हैं। आजकल के जो हालात हैं उस हालात पे उनकी गहरी नज़र है। समाजियात की बात की जाए, मजालिस की बात की जाए, मरकज़ी जो मजलिस हुआ करती है उसमें आप सहरे फ़हरिस्त नज़र आते हैं। मरकज़ी जश्न मौलूद काबा की बात की जाए, जश्न सैयदा कौनैन की बात की जाए, रजब शबान की बात की जाए, तो आपका नाम सहरे फ़हरिस्त है और आप यूथ फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूह रवां भी हैं। लेकिन एक खिदमत उनकी ऐसी है कि जिसे सुन के मैं तो इनका फ़ैन हूँ ही, लेकिन आप भी उन खिदमात को सराहते हैं। आप तालीम पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आप अकेले नहीं, आपकी मिसेज़ भी उन
خواتین اور ان بچوں کو تعلیم مہیا کرتے ہیں فری آف کورس. کراچی نہیں، کراچی سے باہر بھی جہاں سے ان کو کال موصول ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں مرد مجاہد، چاہتے ہیں کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے. اور جعفریہ آرگنائزیشن کے بھی آپ روح رواں ہیں. آپ کی خدمات اگر میں گنواتا چلوں تو وقت کم ہے، آپ کی خدمات بہت ہیں، یقیناً آپ سمجھ ہی ہوں گے. چلتے ہیں جناب محترم عسکری دیو جانی کی جانب. السلام علیکم عسکری بھائی. عسکری بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یقیناً سی بات ہے یہ جو انٹرو تھا تو چھوٹا سا، لیکن ایسی خوبیاں آپ کی بہت ساری ہیں جس کو ہم وقفتاً اپنے پروگرام میں پیش کرتے رہیں گے. کیسا لگا آج آپ کو ہمارے نئے فلور پہ آ کے، اور آج کا دن جو کہ جنت کے شہزادوں کا دن ہے، کیا کہیں گے؟ نئے فلور پہ آ کے بھی آپ کا اچھا لگا، لیکن آج کا جو دن ہے خاص طور پہ 3 شعبان کا دن ایسا ہے کہ ہر چیز ہی کائنات میں ہر شخص کو اچھی لگتی ہے. جس کا دل زندہ ہو اور فہم و فراست رکھتا ہو وہ امام حسین علی مقام کا یہ دن اس طرح مناتا ہے جیسے سب سے بڑی عید ہوئی. بے شک بے شک، اور عید ہے کیونکہ آج کے دن تو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو چھٹی دے دی کہ جاؤ میرے حبیب کے گھر پہ جاؤ، حسین کے جھولے سے جا کے مانگو، میں عطا کروں گا. کیوں نہ عطا کریں گے؟ کیونکہ یہ کائنات کو عطا کرنے والے ہیں. یہ کم ظرفی ہے ہماری کہ آج ہم کچھ نہ مانگ سکیں. مانگیے خداوند عالم سے، مانگیے نبی خدا سے واسطہ دے کے امام حسین بادشاہ کا. دعا رد ہو جائے ممکن ہی نہیں. چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. سماجیات سے آپ کا بھی گہرا تعلق ہے، ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے سید اسلم پرویز ہمارے درمیان موجود ہے. اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے صاحب نے جیسے بتایا کہ بہت خوبصورت دن ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ دن جو ہے نا تاریخی دن ہے. اس پہ جشن امام حسین آپ منانے جا رہے ہیں. آج 3 شعبان ہے. تو میں تو کبھی کبھی بڑا گھبراتا ہوں، آپ سے کہا کرتا ہوں میں ان شخصیات کا نام لیتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ میں باوضو ہوں کہ نہیں ہوں. میں اتنا ان سے انسپائر ہوتا ہوں ان کی شخصیات سے. تو بس خوبصورت دن ہے اور دعاؤں کا دن ہے کہ رب العالمین سے آپ جو کہیں گے اور جو مانگیں گے حسین کا حوالہ دکھے، انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگا. کیا بات ہے. سلامت رہیے ناظرین. ان کے ساتھ دیر آئے درست آئے والی مثال تو آپ نے سن رکھی ہے، لیکن میرا بھائی ہے چھوٹا، بڑی پیار کرتا ہے کیونکہ ابھی ان کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی. پروردگار نے ان کو صحت کاملہ، صحت کلی عطا کی. میری خوش نصیبی کہ آج کے اہم دن میں ہمارے مہمان بنے چودھری عثمان افتخار. عثمان بھی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. عثمان بھی کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ 3 شعبان کا دن ہے اور بہت اچھا ہمارے دن ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ کا دن ہے. اور اب یہی کریں گے کہ آج ہم ان کے نام کی نظر نیاز کریں اور خصوصی دعائیں کریں. جیسا آپ نے کہا برابر کہ فرشتوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے، تو سوچیں کہ کتنا خاص مخصوص دن ہے ہم لوگوں کے لیے یہ. بے شک ایسا ہی ہے. اور آپ نے چھٹی نہیں لینی ناظرین کرام، فائدہ اٹھائیے کیونکہ پروردگار آج عرش کو خالی کر چکے ہیں. پروردگار اب دیکھ رہا ہے کہ کون کون مجھ سے مانگتا ہے. حسین کا واسطہ دے کے آپ مانگیے، یقین کیجئے آپ کو وہ عطا کریں گے. بے اولادوں کو اولاد عطا کریں گے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کریں گے. کیونکہ بے روزگاری کی بات کی تو اگر ہم مذہبی ایکٹیویٹی کی بات کریں تو عسکری بھائی تو اس میں پیش رہتے ہی ہیں، لیکن کاروباری حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. عسکری بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا. سماجیات کی بات ہو رہی تھی. سحری ہو یا افطاری ہو، فرشتے آتے ہیں دروازہ سیدہ پہ دستک دیتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کے نام پہ عطا کرنے والا، بھوکا ہوں پیاسا ہوں، اٹھائی سحری دے دی. تو سماجیات تو ہمیں وہاں سے ملی ہیں اور اسی مقصد کو آپ لے کے چلے ہیں بے خوف و تر ہو کے. آپ رنگ و نسل کی بات نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں، اور آپ کی مسز ہماری بھابھی جو ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے، ہاؤس وائف ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو چاہیے، ہماری بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو بے یار و مددگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ، کوئی بندہ خدا آئے، کوئی خدا کی بندی آئے جو ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے. ہمیں تعلیمی اعتبار سے سوچنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. عسکری بھائی کہاں سے سیکھا یہ عمل آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کو ایک چیز میں یہاں پر، جیسے آج 3 شعبان کا دن ہے. 3 شعبان کا دن ولادت امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیرت امام حسین علیہ السلام کے آپ کچھ پہلو اٹھائیں. ویسے تو بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، لیکن کچھ پہلو اٹھائیں تو اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم
امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں سے کیا چیز ایسی ہے، ان کی سیرت کے آگے کچھ بولنا مجھ جیسے آدمی کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے، لیکن خالی ولادت منانا یا خالی شہادت منانا یہ نہیں ہے. ان کی اسوہ زندگی میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے لینے چاہیے جن کے اوپر ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ عملی اقدام اٹھائے. خالی جشن میں کھڑے ہو کے پھلجھڑی چلانا یا شہادت والے دن جو ہے خالی ماتم کر لینا یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جیسے امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اور کیا کیا قربانیاں دی ہے، ہر قربانی کے پیچھے ایک ایکسپیکٹس ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک لاجک ہے. اس کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ایسے اقدام ہر آدمی کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کرنے چاہیے جس سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام ہم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رہے. اگر یہ چیزیں ہم سوچ لیں سمجھ لیں تو یقین کیجئے یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہے، یہ عسکری بھائی ختم ہو جائے گا. دیکھیں میں تو اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت ہمارے یہاں ہے نہیں، اس کو پیدا کی جاتی ہے. کوئی اہل سنت آپ مجھے دکھا دیں جو امام حسین علیہ السلام کا منکر ہو، کوئی نہیں ہے. ہر فرقے کا، خاص طور پہ میں تو کافر کی بات کرتا ہوں، جو یہودی ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت ہو، جبکہ ہمارے ملک میں صرف فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے عام لوگوں کو کہ فرقہ واریت چل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. امام حسین کے نام پہ 1400 سال پہلے جو ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام کے اوپر، آج بھی اور رہتی دنیا تک ہر قوم ہر مسلک اس کو مناتا ہے اور مناتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ، اور ہم بھی منا رہے ہیں. اور کل عظیم الشان جشن امام حسین بادشاہ غازی عباس اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا انعقاد کیا گیا ہے. عسکری بھائی نوجوان بڑا پریشان ہے کراچی کا. کاروباری حالات آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں 1 روپیہ کچھ پیسے اضافہ کر دیا گیا اور ہمیں الجھا دیا گیا ہے، سیاستدانوں نے ہمیں الجھا دیا ہے. سیاست پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آج سماجیات کی بات ہو رہی ہے. تو نوجوانوں کو کون صحیح راستے پہ لے کے آئے گا؟ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا، اور گمشدہ بچے، یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا کہ بچے اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان کی لاشیں مل رہی ہیں. کیا کہیں گے عسکری بھائی اس سارے سینیریو پہ؟ یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہے جب کسی ملک میں انجسٹس کا راج ہو. دیکھیے قانون ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. آج جو ملک میں ہمارے حالات چل رہے ہیں، نوجوانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، جو بے روزگاری چل رہی ہے، جو مہنگائی چل رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کارآمد ہے اور وہ ہے انجسٹس. انجسٹس اس حد تک ہمارے ملک میں پہنچ چکی ہے کہ نوجوان نسل کام کاروبار کی بجائے جو ہے گنڈا گردی اور یہ چھینا جھپٹی ان چیزوں میں ملوث ہو گئی. ایک موبائل چوری کے لیے جو آدمی نکلتا ہے وہ موبائل چوری کرتا ہے اور گن سے فائر کر دیتا ہے. اگر وہ سامنے والا کوئی مزاحمت کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا اس کے پیچھے اس کے 2 بچے تھے، 4 بچے تھے، اس کے ماں باپ تھے، اس کی فیملی تھے. یہ کچھ سوچا ہی نہیں جاتا. ایک موبائل جیسی چیز کے لیے یا موٹر سائیکل یا جو بھی چیز وہ چھیننے کے لیے آئے، یہ سوچ کر میں ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو یہ میسیج دوں گا تمہارے گھر پر بھی تمہارے اعمال کے تم خود ذمہ دار ہو. تمہیں خود معلوم ہے کہ تم نے جو چوری کی ہے یا تم نے جو ڈکیتی کی ہے اس کا تمہیں کتنا سخت حساب اوپر دینا ہے. لیکن اگر کسی کی جان لے لی ہے تو یہ تو پورے انسانیت کا قتل ہے. اور یہ عام ہو چکا ہے. ایک موبائل کے لیے کیا قیمت ہے موبائل کی؟ 50,000، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے. اس موبائل کے لیے آپ کسی کی جان لے لیتے ہو، اس کے بچے ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے. سراسر ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے. اچھا، ہر پروگرام میں ہر جگہ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے. سب کو سب چیز پتہ ہے. اس کا صحیح اقدام کیا ہے؟ نوجوان نسل کو باہر آنا پڑے گا، اپنے لیے انصاف خود لینا پڑے گا. دیکھیے آزادی یا انصاف یا آپ کو یہ کہہ لیں کہ آپ کو یہ پلیٹوں میں رکھ کے نہیں ملتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک لڑنا پڑتا ہے، جھگڑنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے. اپنے اس سے باہر نکلیں، خول سے باہر نکلیں اور آرام دہ لائف کو چھوڑ کر روڈوں پر آئیں اور احتجاج کریں. یہ دکھائیں کہ نہیں اس ملک میں ہمیں صرف جسٹس چاہیے. دیکھیے جس دن آپ کو جسٹس مل گیا اس دن ہر چیز، اگر یہی قانون پاکستان کے اندر ہوتا کہ چوری کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہو کہ چور ڈاکو اتنا گھومتے؟ عام طور پر ہر چیز کا جو ہے یہاں پر قانون بنا ہوا ہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہوتا. ایک چور گرفتار بھی ہو جاتا ہے، 2 دن بعد وہی چور کو آپ دیکھو گے وہ باہر نکل جاتا ہے. رول آف لا نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے. آپ یہ کرائم اور دوسری جتنی بھی یہ جو خطرناک چیزیں معاشرے میں ہمارے پیوست ہو رہی ہی ہے اس سے آپ جان کبھی نہیں چھڑا سکتے. عسکری بھائی ابھی آپ نے کہا کہ عوام باہر آئے. عوام کیسے باہر آئیں؟
ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لائن لگ جاتی ہے. بھائی کل بھی تو آپ نے اسی ریٹ پہ پیٹرول کو بھرنا ہے نا, لیکن لائن لگ جاتی ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ بھائی میری گاڑی آگے جائے گی تو میری پیچھے جائے گی, 12 بجے سے پہلے ہم نے اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کرنی, تو بھائی کل کیا کرو گے؟ اب یہ بات تو ایک الگ ہے, لیکن ابھی پارا چنار میں جو واقعہ پیش آیا, شہادتیں ہوئیں, کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا آپ کو, گرفتاری ہوئی آپ کی, کیا ہوا کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مقصد کیا تھا دھرنے کا؟ دیکھیں آپ کو پہلے سوال کا آپ کا جواب دوں کہ جیسے پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے اور ہمارے یہاں ایک سیٹ بیک ہے یہ کہ عوام چلی جاتی ہے رات 12 بجے سے پہلے جو ہے پیٹرول بھرنے کے لیے, 2 روپے 5 روپے پیٹرول کیا پرائز بڑھ جاتی ہے اور پیٹرول پمپ چلے جاتے ہیں یہ بھروانے کے لیے پیٹرول. عموماً پاکستان میں جب بھی کسی کے یہاں لائٹ جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ لائٹ گئی کیوں ہے, باہر نکل کے منہ جھانکتے ہیں کہ برابر والے کی گئی ہے یا نہیں گئی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. دیکھیں ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور عام عوام سے یہ مطالبہ ہے اپنے جسٹس کے لیے احتجاج کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہر احتجاج جو ہے روڈ پر ہوتا ہے. آج جیسے قانون بن گیا ہے پاکستان میں, ابھی یہ قانون کا نفاذ ہوا ہے پیکا کا, یہ آپ لوگ کی انڈسٹری سے وابستہ قانون ہے یہ پیکا کا, جس کے تھرو صرف اور صرف یہ چیز امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس ملک پر کہ آپ نے کسی کے خلاف بھی آواز اٹھائی, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہو, اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. کیوں گھونٹ دیا جائے گا آپ کا گلا؟ کیوں کہ ہمارے بااثر افراد یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات ہو. تو سب سے پہلے تو میں میڈیا انڈسٹری سے بولوں گا کہ خاص طور پر حکومت وقت کا آپ لوگ بائیکاٹ کریں. دیکھیں آپ لوگ کتنے ہیں تعداد میں, 5,000 10,000, اگر صحافی حضرات باہر بھی آ جاتے روڈ پر, 5,000 10,000 لوگوں نے اس قانون کے خلاف احتجاج کیا, صبح کیا شام کو چلے گئے, ختم ہو گئی بات, ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی. ان کو اپنے پروگرامز میں بلانا بند کریں, ان کا ہر طریقے سے حکومت کا بائیکاٹ کریں گے آپ تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ قانون ریورس ہوگا. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرا آپ نے پوچھا پارے چنار کے حوالے سے. پارے چنار کا گزشتہ دنوں جو ہے دھرنا دیا گیا مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے. یہ دھرنا مین جو ہے اس سے منسلک تھا جو پارے چنار میں دیا جا رہا تھا, اس سے منسلک یہاں پہ نمائش پہ دھرنا دیا گیا. اب نمائش پر نمائش ایک ایسی جگہ ہے جو ایک مین سینٹر سمجھا جاتا ہے کراچی کا. اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکلنا شروع کیا اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی یہ دھرنے کا احتجاج کا آغاز شروع کر دیا. دیکھیں پارے چنار کے پیچھے لاجک کیا ہے سب کو پتہ ہے. پارے چنار میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ دھرنا احتجاج دیا جا رہا ہے, لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اتنے دنوں تک اگر آپ ایک شہر میں کرفیو لگا دیتے ہیں اور وہاں پر ایک دن, میں بولتا ہوں کراچی میں ایک دن کے لیے آپ کرفیو لگا دیں, کتنی چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہاں اتنے ٹائم سے کرفیو جیسا سما لگا رہا کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں. اچھا ایک وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ عمرہ نہیں رہتے ہیں, ایک لمیٹڈ کیپیسٹی والے لمیٹڈ وہ لوگ رہتے ہیں جن کی انکم لمیٹڈ ہے, خیالات اور دل ان کے بہت بڑے ہیں, لیکن ان لوگوں کو اس طرح دبایا گیا جس کی وجہ سے یہاں کراچی میں دھرنے ہوئے. اچھا ان دھرنوں میں آپ کو گرفتار کیا گیا؟ نہیں, دھرنوں میں ایک یا گرفتاری دی آپ نے؟ ایسا عموماً ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے اگر ہمارے علماء کرام کو گرفتار کیا ہے تو آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے, جیسے جیل بھرو تحریک بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. وہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دھرنے میں یہ ضرور ہوا کہ جعفری آرگنائزیشن کے چیئرمین ہونے کے ناطے مجھ پر بہت زیادہ پریشرائز مجھے کیا گیا. ایک جگہ پر کراچی میں مختلف علاقوں میں دھرنے ہو رہے تھے, لیکن ایک جگہ کے دھرنے میں پریشر کیا گیا کہ یہ دھرنا جو ہے اٹھا لیا جائے. میں نے ان سے جو حکام بالا تھے میں نے ان سے یہ کہا یہ دھرنا میرا لگایا ہوا نہیں ہے, یہ دھرنا عام عوام نے خود لگایا ہے اور متاثرین ہیں اور متاثرین فیملیز ہیں. مجلس وحدت مسلمین نے دھرنے کا آغاز کیا تھا نمائش سے, اس کے بعد لوگوں نے خود اپنے تحت باہر نکلنا شروع کیا اور الگ الگ علاقوں میں دھرنے لگانا شروع کیے. وہاں پر تھوڑا ایک یہ سیٹ بیک ہوا تھا, وہ ایئرپورٹ کا علاقہ تھا کہ وہاں جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ دھرنے کو جو ہے اپنے زور پر جو ہے ختم کروانے کی کوشش کی جائے, جس میں ہم نے انٹرپٹ کیا اور یہ کروانے سے ہم نے ان کو روکا. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس رات تو معاملات ختم ہو گئے, دوسرے ہی دن جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں عباس ٹاؤن پہ, نمائش پر, ایئرپورٹ پر اس دھرنے پر باقاعدہ اس دھرنے پہ دھاوا بولا گیا, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دھاوا بولا گیا اور اس طرح کی حرکت کی گئی ہمارے علماء کرام پر کہ ان کے امامے کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ان کو بھی جو ہے نقصانات پہنچائے گئے. یہ سندھ گورنمنٹ
یہ جو دھرنا دینے والے تھے یہ بھی پاکستانی تھے, سندھ گورنمنٹ بھی ہماری اپنی ہے, لیکن یہ کیا ہے, میں تو یہی پوچھتا ہوں, یہ صرف انجسٹس ہے. ایک پارے چنار پہ ظلم ہو رہا ہے, اگر ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اس دھرنے پہ کسی بھی طرح کا وہ کرنے کی بجائے آپ اس پہ دھاوا بولے, آپ اس دھرنے کو چھوڑے اور پارے چنار کا مسئلہ حل کروائے, یہ دھرنا خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن اتنے معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے, ایک قانون یہ پاس ہوا گزشتہ کل نہیں پرسوں. پہلے یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے زیر اہتمام جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے وائس چانسلر لگنے کے لیے. اب یہ قانون پاس ہو گیا کہ بی کام کو بھی لے لیا جائے گا, جو صرف اور صرف وائس چانسلر لگنے کے لیے. اچھا, دنیا آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. کوئی بعید نہیں کہ کچھ ٹائم میں یہ حال آ جائے کہ میٹرک فیل کو بھی لے لیا جائے گا وائس چانسلر بننے کے لیے. کیونکہ ایک کوشش کی جا رہی ہے عام عوام کو تعلیم سے دور رکھنے کی. تعلیم ایک ایسی چیز ہے, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, تعلیم ایک ایسی چیز ہے, آپ کے پاس تعلیم آ گئی تو شعور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, آپ کھڑے ہونے کی طاقت کو جانو گے, آپ اپنے اندر کی ول کو آپ پہچان لو گے, آپ یہ مان لو گے کہ ون مین کین ڈو ایوری تھنگ. واہ واہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ 1000 لوگوں کا مجمع ہو, 5000 لوگوں کا مجمع ہو یا لوگ ساتھ ہو. ون مین کین ڈو ایوری تھنگ بائی ہز ہارٹ. ختم. اگر اس کا دل اس کام پر مطمئن ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور وہ کہاں سے اسے شعور ملے گا؟ وہ تعلیم سے ملے گا. اور ہمیں تعلیم سے بار بار اور پیچھے کیا جا رہا ہے, اور پیچھے کیا جا رہا ہے. جب عام آدمی کے پاس, ہمارے پاکستانیوں کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ان کو شعور آئے گا نہیں. لیکن نوجوان جو ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں, جو فوڈ پانڈا کر رہے ہیں, حکومت ان کو کیوں نہیں دیکھ رہی, ان کو موقع کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی اتنی تعلیمی یافتہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں, جو لوگ یقین کیجئے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا سسٹم چل رہا ہے پاکستان کا, کہ آپ اگر گورنمنٹ اسکول کا, کالجز کا رخ کریں تو وہاں پر جو ٹیچرز ہیں ان کو تو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ کسی بچے کو کیسے پڑھائیں گے عسکری بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں کاروباری جو حلقہ ہے وہ بھی پریشان ہے. ان کی پریشانی جو کاروباری حلقے کی ہے, ایک انڈسٹری ہے, اس میں اگر ایک فیکٹری ہے, اس میں اگر 100 ملازمین کام کرتے ہیں تو آج یہ حال ہو چکا ہے اس فیکٹری کا کہ اس میں 30-35 ملازمین سے بھی کام چل جاتا ہے. اب جو 65 لوگ فارغ ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ بالکل ایسا, وہ ظاہری بات ہے بیچارے دو طرح کی کیٹیگری کے اس میں لوگ رہ جاتے ہیں. ایک جو اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, چوری ڈکیتی پہ اتر آتے ہیں, یا کچھ لوگ بیچارے جو ہے بائکیا کا, فوڈ پانڈا کا یہ کام شروع کر دیتے ہیں, اپنی روزی روزگار چلاتے ہیں. تو یہ حکومت وقت کو سوچنا ضرور چاہیے, لیکن یہ نہیں سوچے گی. یہ اس لیے نہیں سوچتی, ان کے پاس آج کل سوچنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, ایک ہی پارٹی کو کریش ڈاؤن کیا جائے, ختم, بس, اور کوئی بھی کام نہیں ہے. لیکن دعا گو ہے کہ پروردگار عالم نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیجیں کہ جس سے نوجوانوں کو روزگار مل سکے. عثمان آپ کی طرف آؤں گا میں, کہ لازمی سی بات ہے, عسکری بھائی نے کہا کہ بھائی تعلیم جو ہے وہ عام ہونی چاہیے, لیکن تعلیم عام ہے, نوجوان پڑھا لکھا ہے, لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کے پاس نوکری نہیں ہے. اگر نوکری کی بات کی جائے تو میرٹ کی بات کی جاتی ہے, کوٹا سسٹم کی بات کی جاتی ہے. بھائی وہ پھر وہ کیا کرتا ہے, فوڈ پانڈا. بھائی جس کے گھر میں 4 بہنیں شادی شدہ بیٹھی ہیں, کوئی طلاق یافتہ ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی, وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اسٹریٹ کیمپ کی وارداتوں میں جائے گا. کیا کہیں گے ابھی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کا ایک سسٹم جو بنایا ہوتا ہے نا. جیسے بھائی نے کہا کہ واقعی میں میٹرک والے کو بھی, انگوٹھا چھاپ کو بھی آپ آگے لے کے آ جاتے ہیں, 2 آپ وزارتیں دے دیتے ہیں. تیسری بات یہ, آپ کے جیسے شرح میں اضافہ ہوا ہے کرائم میں, اس کی خاص وجہ ہے آپ کے تھانے. ایک تھانے کی نفری ہوتی ہے آپ کی مثال 100 لوگوں کی, آپ کا وہ ایریا کم سے کم 3 لاکھ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تھانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سا ایریا میں کون سی واردات ہو رہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنی نفری بڑھائیں. جیسے ابھی ایک قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ جیسے آپ کوئی آواز اٹھائیں گے کسی کے خلاف, آپ کو بٹھا دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا. ارشد شریف کا کیس ہم سب کے سامنے کوئی چھپا ڈگا نہیں ہے. دوسری بات, ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں, ڈی چوک میں کیا ہوا, ناچ گانا ہوا, لڑکیوں کی شادی ہوئی, ڈانس پارٹیاں ہوئی, وہاں سے کیا ہوا, آپ اپنے بیگ لے کے 10 دن دھرنا دیتے ہیں, 15 دن آپ کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. عوام تو بیچاری پسی آ رہی ہے ہر دور. کراچی ہم وہی کہیں گے کہ لاوارث ہو چکا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ٹیکس آپ ادھر دے رہے ہیں, آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ. آپ جتنا ٹیکس دے رہے ہیں, آپ آؤٹ آف کنٹری میں کیوں شرح سود کرائم کی کم ہے, وہاں پہ ایک سسٹم کے ماتحت چلا جاتا ہے. ان کی سیلریاں اتنی ہیں, ان کو کرائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہے, ان کی سیلری باوجود ہونے کے باوجود کسی کو گاڑی میں روک لیا, ڈاکومنٹس پورے ہونے کے باوجود بھی
آپ کو تنگ کیا جاتا ہے. اب جیسے اسرائیل کی, اب آپ پروڈکٹ بائیکاٹ جب تک نہیں کریں گے آپ کی پاکستان کی انڈسٹری آگے نہیں بڑھے گی. اب میک ڈونلڈ, کے ایف سی, او پی ٹی پی سب چیزیں, یہ ہمارے اداروں کو, بڑوں کو چاہیے کہ یہاں کے جو ان کی پروڈکٹ ہے وہ اس کو بائیکاٹ جب تک نہیں کریں گے تو آپ کی پاکستان کی پروڈکٹ آگے نہیں آئے گی. تو ہر چیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ اور ہم تو آواز ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے, یہ ہمارے اداروں کو چاہیے جو ان کے اندر بڑے بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ جہاں سے یہ پروڈکٹ آ رہی ہے ان کو بین کیا جائے, تو یہ سارے مسئلے کا حل ہی بس ختم ہو عثمان جائے گا. بھائی, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے ہم ناظرین کو آگاہی دے سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بتایا کہ بھائی ان چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے, لیکن جنگ بندی ہو چکی ہے, اب آپ کھا پی سکتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, لیکن ہر کوئی نہیں کرتا. یہ صرف دکھاوا ہے. کے ایف سی پہ اتنا رش تھا کل کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے لیے بھائی آپ بھی جاتے ہوں گے, اتنا رش ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ہاں ایسا ہی ہے کہ نجی فیکٹری, نجی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے کاروبار کر رہی ہیں, لیکن جن کا نام لینا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہم. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ کراچی میں جو بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, جن کا اغوا ہو رہا ہے اور بعد مائیں رو رہی ہیں اور 3-4 دن کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ باخبر پاکستان, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, راؤ ایوب عثمان. السلام علیکم ایوب بھائی. ایوب بھائی, 3 شعبان ہے, نماز رسول کی آمد ہے. نبی خدا نے آج دروازے کھول دیے ہیں کہ مانگو, جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ نواسے سے جو راضی ہوگا ملے گا اسی کو ہی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نواسے سے جو راضی ہوگا تو کون بدبخت ہے جو جس کے لیے یہ کائنات بنی ہو, جس کے لیے یہ سب کچھ بنا ہو, اس کی نسل سے کون بغض رکھ سکتا ہے؟ کیا بات ہے, یہ تو بنا ہی ان کے لیے. ہم تو میں تو آپ کو ایک بات ہے نا کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی میں اٹھا لے. مجھے میری نسلوں کو بخشش کا تو جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی. میں تو اتنا آپ کو بتا نا, اس معاملے میں تعصب پسند ہوں کہ اللہ کے پاس جو جا کے ہوگا اس کے تو وہ تو ہم دیکھ لیں گے. ہم اس کے ہمیں بنایا میرے رب نے, ہم اس کے لیکن دنیا میں ہمیں آل کی غلامی مل جائے. ہماری کیا حیثیت ہے غلامی کی؟ آپ نے بات کی صحابہ رسول, ہمارے خلیفہ, ہماری جان قربان صحابہ اکرام پر, کہ بچے کھیل رہے تھے. جناب عمر کے جو صاحبزادے تھے, جناب عمر کی صاحبزادے تھے نا, تو وہ عبداللہ کھیل رہے تھے, تو امام حسین آتے ہیں اور انہوں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم میرے نانا کے ممبر پہ کس طرح بیٹھے, تمہیں نہیں پتہ یہ ہم وارث ہیں اس کے, اور تم غلام کے بیٹے ہو. جلال آیا, حضرت عمر کے صاحبزادے کو غصہ آیا, گئے اپنے بابا کے پاس کہ میں ابھی جاؤں گا اپنے بابا سے شکایت. بھائی بچے کرتے یہی ہیں نا, جب کوئی ڈانٹ دے تو پھر اپنے ابو کے پاس ہی جائیں گے. اس سے سوچا ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, لیکن جیسے ہی جاتے ہیں جا کے بتایا کہ وہاں امام حسن امام حسین کھیل رہے تھے اور میں جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تو مجھے انہوں نے ڈانٹ کے مجھے مارا بھی, اور مجھے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, تمہیں نہیں پتہ یہ ہمارے نانا کا تخت ہے اور اس کے وارث ہم ہیں. تو جناب عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے کیا کہا, دوبارہ کہنا, کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم غلام کے بیٹے ہو. تو ہاتھ پکڑا اور چلے امام حسین بادشاہ کی جانب. کہا ایک کام کرو, یہ سند لے جاؤ اور جا کے لکھوا کے لے کے آؤ, حسین کہہ دے صرف کہ ہم غلام ہیں. تو بھائی صحابہ کرام جب ان کی غلامی کر رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت اوقات ہے. عسکری بھائی, نواز رسول کی بات ہو رہی تھی, لیکن سندھ پولیس جو کہ حضرت عمر کی بنائی ہوئی فورس ہے, بڑی محنت ان کی, اور یقین کیجئے کہ قانون سازی کرنے میں جناب عمر کا بڑا ہاتھ رہا. اور آج بھی یورپ, امریکہ, جو باہر کے ممالک ہیں وہ ٹوٹل لا فالو کر رہے ہیں اسی. لیکن پولیس کی اگر بات کی, وہاں لکھا ہوتا ہے عمر لا. اچھا, رشوتیں بھی سب سے آگے آپ کو نظر آئے گی ہے, کرپشن میں بھی سب سے آگے نظر آئے گی. تو کیا ہم نے ان کی تعلیمات بھلا دی؟ میں پھر عسکری بھائی کی جانب آؤں گا. دیکھیں, ہم نے قرآن کی تعلیمات بھلا دیں, اس لیے تو ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے, تو وہ اسی کی پریشانیوں میں لگ گئے نا. اب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی عدل اور انصاف پر مبنی. یہ جو جتنے بھی قانون بنتے ہیں یہ بنتے کس لیے ہیں؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قانون, وہ کہتے ہیں نا کہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے نہ یہ بنتا ہی
ایک 5 سے 10% طبقے کو ریلیف دینے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا امب کھان لئی باندر تے چھتر کھان لئی اسی, تو چھتر کھانے کے لیے قوم ہے اور اس کا نفع لینے کے لیے, اس کے نام پر بھیک لینے کے لیے وہ 10% کا طبقہ بھائی ہے. دیکھیں میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر پروردگار نے آپ کو ایک مسند دے دی, اگر آپ کو دیکھیں سیٹ کی بہار ہوتی ہے, جب تک آپ سیٹ پہ ہو نا ہر بندہ آپ کو سلام کرے گا. ایک بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں شبر بھائی, میں ان کے پاس گیا کسی کام سے, تو شبر بھائی نے مجھے بڑی اچھی ایک بات کہی, جو کہ جعفر الائنس پاکستان کے روح رواں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ابرار آج جو پولیس تمہیں لگ رہے ہیں کہ جو ہمارے گارڈ ہیں, لیکن جب ان کو احکامات جاری ہوں گے نا تو یہی ہمیں گرفتار کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بھائی ایسا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے. قانون تو سب کے لیے ہی ہے. لیکن میں آپ حضرت علی علیہ السلام کا ایک کال بتاؤں کہ حکومت کے حوالے سے ان کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن اس کا نظام نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اسی طرح دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر سندھ پولیس کو اور دوسرے جو پولیس ہے بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کو کرپٹ کہا جاتا ہے اور بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. میرا خود کا تعلق کمیونٹی پولیسنگ کراچی سے ہے, میں اس کا زونل ڈپٹی چیف ہوں, لیکن میں خود دیکھتا ہوں بہت قریب سے ہمارے پولیس کا اتنا قصور نہیں ہے. پولیس کا کام کیا ہے, جہاں لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا جہاں پر انجسٹس ہو رہی ہوتی ہے پولیس وہاں پر آ کر اپنا رول ادا کرتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا جاتا ہے. ایم این اے ایم پی اے کے گھروں کے پروگرام کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایم این اے ایم پی او کے ذاتی کاموں کے لیے پولیس تھانوں میں فون آتا ہے کہ ہماری شادی ہے یا ہمارا یہ کام ہے, موبائل بھیج دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب پولیس کا جو ایک کام ہے لوگوں کو انصاف کا فراہم کرنا, وہ کس طرح کام کرے. ایک تھانے میں موبائل کی 2 یا 3, چھوٹا تھانہ ہوتا ہے ایک نارملی 2 یا 3 موبائل ہوتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے اس میں ایک موبائل جو ہے گشت پر ہوتی ہے, ایک موبائل کسی ایم این اے ایم پی اے کے یہاں گئی ہوئی ہے, اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہے, ایک موبائل کہیں علاقے کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے, اس نے اپنا سورس آزمایا اور اس کو بلا لیا, وہ موبائل کو بلا لیا اور وہ اس کے ساتھ جو ہے کسی بھی کام پہ نکلی ہوئی ہے. اب اگر پیچھے کوئی تھانے کے اندر کوئی ایسا سیٹ بیک ہو جاتا ہے تو تھانہ کیا کرے گا, اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے, اس کو لگا وہاں دیا جاتا ہے, ان کو وہ کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے جو پولیس کا ڈومین نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم پولیس کو برا بھلا بولتے ہیں, لیکن اس کے ایکسپیکٹس, اس کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے پولیس بھی مجبور ہے کہ ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیا گیا ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے, خود نہیں کرنا چاہتے. کریک ڈاؤن ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, یہ پولیس کا کام تھوڑی ہے کہ دھرنے پہ کریک ڈاؤن کرو, یہ کرو, لیکن اعلیٰ حکومتی عہدیدار یہ کام کرواتے ہیں. یعنی جہاں پولیس کو ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. تو پھر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں تو پھر اضافہ ابھی تو کچھ ہوگا. ٹائم اسٹریٹ کرائم نہیں, اس میں صرف پولیس نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایس ایس پی ضلع کی سطح پہ ہوتا ہے, ڈی ایس پی ٹاؤن کی سطح پہ. بالکل ایسا اب جب یہ ملک میں بلدیاتی نظام آیا تو ٹاؤن کی سطح تک مینجمنٹ آ گئی. اب ایک ٹاؤن مثال کے طور پہ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں اس میں ایک ٹاؤن ہے, اس میں 10 سے 11 یوسیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ 1000 گھروں کا وارڈ سے لے کر صدر پاکستان نچلی سطح تک سہولیات اور انصاف کی فراہمی منتقل کرنے کے لیے قانون تو بن گئے. اب ایک ٹاؤن میں جس میں مثال کے طور پہ 10 یا 11 یوسیاں ہیں, 2000 ٹی ایم سی کے ملازم ہوں گے کم از کم. 2000 ملازم, ایک یو سی میں 200 لوگ, کیا نظر آئے کبھی؟ ایک تھانہ یا ایک ڈی ایس پی کے انڈر 3 تھانے ایک ٹاؤن میں, کتنے پولیس والے ہوئے اس میں, کتنے پولیس والے, کم از کم 500. بالکل ایسا ہی ہے. 2500 ملازم. پھر ٹریفک پولیس, ہاں 200 کے قریب ٹریفک پولیس کے لوگ, کانسٹیبل یہ اس میں ہوتے ہیں. پھر کے ایم سی آپ کے روڈ کلیئر کرانے کے لیے وہ ملازم ہوتے ہیں, ساتھ بھی پولیس ہوگی. پھر کے ڈی اے, اس کے بعد ٹاؤن, اور اس میں کمیونٹی پولیس, ٹریفک وارڈنز. کتنے ایک ٹاؤن میں کم از کم جو ملازمین کی تعداد ہے وہ 7 سے 8 ہزار. ایسا ہی ہے یوب بھائی, لیکن اور ایک یو سی میں 1000 لوگ, 1000 گھروں, ہر گھر پر 5 گھروں پر ایک سرکاری ملازم تعینات ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن بھائی میں آپ کی اس نالج کو سلام پیش کروں گا کیونکہ آپ ہمیشہ ہی گفتگو کرتے ہیں
جو لاجک ہوتی ہے جس کی اسلم بھائی کے کچھ بتا رہے کہ کچھ واقعہ ناخوشگوار واقعہ کوئی پیش آیا, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا دیکھیں یہ K21 نیوز چینل جو ہے اس کا جو پروگرام ہے باخبر پاکستان, جی, تو روز کے عوام کو اویئرنیس کے لیے, بالکل عوام کے اویئرنیس کے لیے. تو میں پچھلے دنوں میں نے ایک حادثہ دیکھا اور آج بڑی شدت سے میں نے وہ حادثہ دیکھا کہ ایک فیملی ہے, بہت توجہ سے فیملی والے اس کو توجہ فرمائیں. ایک میسیج ہے یہ, بالکل ایک میسیج ہے یہ. وہ والد جو اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے, وہ شوہر جو اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے, جو بھائی جو اپنی بہن کو لے کے جا رہا ہے, تو خدا را اپنی ان میں موٹر سائیکل والوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں کہ خدا را اپنی جو روزمرہ کی جو مصروفیات ہے اس میں اپنی گاڑی پہ نظر رکھے کہ اس میں چین کور جو ہوتا ہے نا, جو چین ہوتی ہے اس کے اوپر. حادثہ یہ تھا, پہلے میں بتا دوں کہ ایک خاتون جو ہے اپنے کسی والد یا بھائی کے ساتھ جا رہی, میں دیکھ رہی تھی, میں کار میں فاسٹ موو کر گیا وہاں سے, تو وہ شدت سے کوئی دوپٹہ یا برقع ان کا اس میں الجھا ہے اور وہ دور تک رگڑتی ہوئی گئی ہے. جی, خدا خاص کوئی بچہ اس نہیں میں تو تھا. کراچی کے نوجوان سب سے آگے ہیں کہ سٹینڈ آپ نے دیکھا ہوگا بائک کا نیچے ہے تو وہ پیچھے تک جاتے, جی سٹینڈ اوپر کر لیں, باجی دوپٹہ آیا ہوا ہے. اچھا, کیا وہ میسج دینا اس میں یہ رہا, میسج یہ ہے میرا کہ خدا را دیکھیں آپ اپنی فیملیوں کو لے کے چلتے ہیں. خواتین کے اصل میں سردی کا موسم ہے اور خواتین جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس پہ برقع اور چادریں اوپر سے اور زیادہ ڈبل لے لیتی ہیں, ہوا لگتی ہے موٹر سائیکل پہ, تو وہ یقیناً وہ ویل میں الجھی یا چین میں الجھی تو وہ دور تک رگڑتی ہوئی. تو بس میرا میسج یہ ہے کہ خدا را اپنی فیملیوں کو سیو کرے, اپنے آپ کو بھی سیو کرے, اپنی فیملیوں کو بھی سیو کرے, کیونکہ آپ اس گھر کا سرمایہ ہے. آپ کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے, جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, وہ بھی ان کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے. تو اس جانب توجہ دیں پوری کہ اپنے آپ کو سیو کر کے چلے اور رفتار کا تعین درمیانہ رکھیں. بڑا اچھا میسیج اسلم پرویز بھائی کی جانب سے, اور ہر ہفتے جو ہے اسلم بھائی ایک عوام کی اویئرنیس کے لیے میسیج دیا کریں گے. عسکری بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت سی باتیں آپ سے باقی رہ گئی, انشاءاللہ وہ ہم رمضان میں پوری کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی آخر میں میسیج دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ اسلم بھائی کا میسیج تو گیا. بس نوجوانوں کو بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ان غلط کاموں کی طرف, بے راہ روی کی طرف مت جائیں, اپنے نصیب کو آزمائیں اور جاب ڈھونڈیں. جاب نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں, چھوٹے کاروبار سے آغاز کریں. ضروری نہیں ہے کہ آج ہی بڑی سیٹ پر بیٹھ جائے اور جاب ہی کرنی ہے. چھوٹے کاروبار سے آغاز کرے, اوپر والی ذات بیٹھی ہے جو آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت دے گی. اس لیے غلط کاموں کی طرف مت جائیں. کیا بات ہے. ایوب عثمان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھا سا میسیج. میں آج ایک میسیج دوں گا اپنے حکمرانوں کو اور ان اداروں کے سربراہان کو کہ جنہوں نے, مثال کے طور پر پولیس ہے, پولیس چیف کو میں کہوں گا کہ آپ کا جو ٹھیکیداری کا نظام ہے سب سے پہلے اسے بند کریں. جو بندہ پیسے دے کے آئے گا, جو لگائے گا وہ کمائے گا. اس کے بعد ان تھانوں میں جو پرائیویٹ لوگ ہیں, ابھی ایک ہفتہ ہو گیا آپ نے ایک میسیج چلایا کہ بغیر وردی کے کوئی نہیں ہوگا اور پرائیویٹ پارٹیاں, پولیس پارٹیاں کام نہیں کریں گی. ان تھانوں میں جو پرائیویٹ ایس ایچ او کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, ہیڈ مورر کے ساتھ ہوتے ہیں, ایڈیشنل پرائیویٹ لوگ ہی تو ریکوری ایجنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جتنے ٹاؤن, کے ایم سی, کے ڈی اے, اس میں تمام لوگ جو ریکوری کرتے ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. اپنے کے ایم سی میں نوکر ہے, کے ڈی اے میں ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے, ملازم وہ ٹی ایم سی کا ہے, ڈیپوٹیشن پہ وہ ایم ڈی اے گیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, قانون پر اگر ادارے ہی عمل نہیں کریں گے تو ہم تو ویسے ہی آزاد ہیں. اور صحافی, میرے صحافی بھائی, اگر وہ ہی ٹھیک ہو جائیں, اپنا کام ذمہ داری سے کریں, جو ان کی ذمہ داری ہے آدھی بھی اگر ادا کر دیں نا تو یہ خرابیاں ٹھیک ہو جائیں. بھائی آپ کا بڑا اچھا میسیج صحافیوں کے لیے بھی گیا, لیکن ان صحافیوں کے لیے جو واٹس ایپ کی صحافت کرتے ہیں, جو خود صحافی نہیں, کسی ادارے سے منسلک نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں, اور ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ وہ ادارے بھی بلیک میل ہو جاتے ہیں. لیکن خدارا ان لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس کیجئے. کل عظیم الشان جشن امام حسین علیہ السلام کا K21 نیوز پہ انعقاد کیا جا رہا ہے, جو دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک لائیو ہوگا. کل جشن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آج مانگیے گا ضرور, نواز رسول کی آمد ہے, کچھ کھو نہیں دیجیے گا, آج حاصل کرنے کا دن ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.